बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमजान से पहले पहले ये जन्नत की तस्बीह जो पढ़ता है दुनिया में ही जन्नती कहलाता है। सबसे अफजल तस्बीह अभी पढ़ लें। मोहतरम नाजरीन, रमजानुल मुबारक की आमद से पहले आपकी खिदमत में ऐसा खूबसूरत वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो बहुत मुख्तसर और छोटा सा अमल है, लेकिन इसको माह रमजानुल मुबारक से पहले पहले पढ़ने से अल्लाह के फरिश्ते उस पढ़ने वाले के घर में नाजिल होते हैं और उसको दौलत से मालामाल कर देते हैं। ये तस्बीह पढ़ने से दुनिया में ही बंदा जन्नती कहलाता है। ये ऐसा नायाब वजीफा है कि जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस वजीफे को पढ़ने वाले का हर काम पूरा हो जाएगा। जिस काम में उसको परेशानी लगी हो, इंशाअल्लाह वो परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि मेरे जो भाई बहन हैं जिनका कोई ना कोई नुकसान होता रहता है, कोई भी काम शुरू करते हैं उनमें रुकावटें आ जाती हैं, कोई भी काम पूरा नहीं होता, बहुत से मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। आज मैं उनके लिए एक ऐसी छोटी सी तस्बीह लेकर हाजिर हुआ हूं। इसको रमजानुल मुबारक से पहले पहले पढ़ने से दुनिया का जितना भी बड़ा मसला होगा, बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी, बड़े से बड़ा मकसद होगा, इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगा। ये मुख्तसर सी तस्बीह का अमल आपको कामयाबी दिलाएगा और रास्ते में आने वाली हर तकलीफ, हर रुकावट दूर कर देगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, आप ये सोचकर परेशान ना हो कि पता नहीं मेरा ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, बल्कि अपना काम अल्लाह के स्पुर्द कर दें, अल्लाह की जात के हवाले कर दिया करें। क्योंकि नाजरीन, इंसान की जिंदगी ये नहीं कि वो जिंदगी पर अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात तलब करता रहे और ख्वाहिशात पूरी ना हो, और ख्वाहिशात पूरी ना होने की सूरत में अल्लाह से मायूस होकर गुमराही इख्तियार कर ले। बल्कि उसकी जिंदगी तो ये है कि वो उन तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के हवाले कर दे और फिर सुकून और इत्मीनान के साथ अल्लाह की ख्वाहिश में जिंदगी गुजार दे। फिर देखें, जब आप सारी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारने का इरादा कर लेंगे और ये अहद कर लेंगे कि कुछ भी हो जाए परेशान नहीं होगा, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, बल्कि सब कुछ अल्लाह की रजा के साथ ही करूंगा, तो यकीन करें कि अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करते जाएंगे, हर हाजत को पूरा करते जाएंगे। दिल से जो भी ख्वाहिश निकलेगी वो पूरी हो जाएगी। तब इंसान को पता चलता है कि अल्लाह जब दिल में बैठा हो, उसका इंतजार कर रहा हो, और वो अपनी ख्वाहिशात की वजह से, अपनी हाजात की वजह से उसे देख नहीं पा रहा, तो ये अमल जब लोगों ने करना है तो ये तस्बीह और अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए अल्लाह से दुआ मांगकर आपने पढ़ना है। ये तस्बीह रमजान से पहले पहले पढ़ने के फौरन बाद अल्लाह से अपनी किसी भी हाजत के लिए दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला आपको वो मौजज़ात दिखाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। ये छोटी सी तस्बीह कैसे आपकी जिंदगी का रुख मोड़ती है, आप खुद समझ नहीं पाएंगे। तो वो कौन सी तस्बीह है जिसे माह रमजान से पहले पहले पढ़ने से ही बंदा दुनिया में ही जन्नती कहलाता है? उस तस्बीह के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, माह रमजान वो बाबरकत महीना है जिसके आने से पहले ही अहले ईमान के दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। ये वो महीना है जिसमें रहमतें नाजिल होती हैं, मगफिरत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मगर जो लोग समझ रखते हैं वो जानते हैं कि रमजान की असल तैयारी रमजान से पहले शुरू होती है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में बार बार हमें जिक्र, तस्बीह, इस्तगफार और अल्लाह की याद की तरफ मतवज्जा किया जाता है, क्योंकि यही वो आमाल हैं जो इंसान को दुनिया में ही जन्नती बना देते हैं। यही वजह है कि आज हम एक ऐसी जन्नत की तस्बीह का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम फजाइल बयान फरमाए, जिसे फरिश्ते पसंद करते हैं, जिसे अल्लाह ताला खुद महबूब रखता है। और जो शख्स इस तस्बीह को अपना मामूल बना लेता है, वो अगरचे दुनिया में रहता है मगर उसका दिल जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता है। यही वो तस्बीह है जिसे सबसे अफजल तस्बीह कहा गया है, और यही वो जिक्र है जिसके पढ़ने वाले को हदीस के मफहूम के मुताबिक दुनिया में ही जन्नती कहा जा सकता है। नाजरीन, रमजान से पहले जिक्र की तैयारी क्यों जरूरी है? रमजान महज रोजों का नाम नहीं, बल्कि दिलों की इस्लाह, रूह की पाकीज़गी और अल्लाह ताला के कुर्ब का महीना है। लेकिन जिस दिल को साल भर गफलत ने घेर रखा हो, वो अचानक रमजान में कैसे बदल जाए? इसलिए हमारे असलाफ रमजान से पहले ही जिक्र और तस्बीह का मामूल बढ़ा दिया करते थे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आखिरी दिनों में हमें रमजान के इस्तकबाल का शऊर अता फरमाते थे।
تاکہ ہم دل و جان سے اس مہینے کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ ہونا چاہیے، اور رمضان سے پہلے ذکر کی کثرت دراصل رمضان کی روحانی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ناظرین، یقین کامل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے با امید ہو کر جب آپ یہ عمل کریں گے تو جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں گے، ہر طرح کی پریشانی کو اللہ ضرور دور فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ 4 معظموں میں سے ایک معظم ہے۔ احادیث میں بھی ماہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رمضان عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، ماہ شعبان المعظم کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی پر، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ آپ کا اتنا عرض کرنا تھا۔ پہاڑ نے عرض کی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا، تیری چمک دمک کیسی ہے؟ پہاڑ نے عرض کی، میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما۔ اسی وقت پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ایک حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ بزرگ نے کہا، میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں، میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک دیکھوں، ان کی امت میں داخل ہوں، تو اس وقت 600 سال سے میں اس پہاڑ میں مصروف عبادت ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ، امت محمدیہ کا جو شخص رمضان کے ایک مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا۔ حدیث شریف کے مطابق ماہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حسن الوہیت اور حسن ربوبیت کی جلوہ گاہوں میں ماہ شعبان سے پہلے ماہ رجب میں بلوایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور امت کی بخشش کے لیے ماہ رمضان کی خوشخبری سے نوازا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جو اس ماہ مبارک میں یعنی رمضان المبارک میں نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو ہر قسم کی مالی تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے۔ اور جو شخص رمضان المبارک سے پہلے یہ بتائی گئی تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے اسے فوراً دولت مل جاتی ہے۔ تو آج جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی ہی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس کے بارے میں اگر بتاؤں تو یہ بزرگان دین تک پہنچی اور بزرگان دین نے اسے بہت آزمایا۔ جب کوئی پریشان حال بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے اور اس کے فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگی میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت سے حل ہو جاتی۔ لہٰذا اس تسبیح کو ناظرین کرام
میری بہت سی بہنیں اور میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے ہمارا کام ہو جائے، ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، تو آج جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تسبیح آپ نے ماہ رمضان المبارک سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ سے آپ کی کوئی دوبارہ فرمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی، انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اپنے بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کافی ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ تسبیح رمضان المبارک سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ آ گیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں کچھ اذکار کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ ان اذکار میں وہ کلمات شامل ہیں جو اللہ کی پاکی، اس کی حمد، اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ کلمات اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے اہل علم نے جنت کی تسبیح کہا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بھی اہل جنت انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و تسبیح کریں گے۔ گویا جو شخص دنیا میں اس تسبیح کو اپنا لیتا ہے وہ جنت کی زبان سیکھ لیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص دنیا ہی میں جنت میں داخل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کا انجام جنت کی طرف آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہی اطمینان دراصل دنیا کی جنت ہے۔ جس دل میں یہ سکون آ جائے وہ دنیا کے غموں میں بھی جنت کی سی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر اور تسبیح کی فضیلت پر بے شمار احادیث ارشاد فرمائیں۔ یہاں چند اہم احادیث کا خلاصہ پیش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یہ احادیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تسبیح اور ذکر انسان کو روحانی زندگی عطا کرتے ہیں، اور یہی روحانی زندگی جنتی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، فسبح بحمد ربک، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔
یہ آیات بتاتی ہیں کہ تسبیح صرف انسان نہیں بلکہ پوری کائنات کا عمل ہے۔ جو انسان اس تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے وہ کائنات کے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بار بار مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرتا تھا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ یہ شخص صرف ذکر کرتا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کرتا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اگر تم جان لیتے کہ اللہ کے ذکر کا وزن اللہ کے نزدیک کتنا ہے تو تم بھی تلوار چھوڑ کر تسبیح اٹھا لیتے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ذکر بظاہر معمولی نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب کر دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ تسبیح کیوں ضروری ہے؟ رمضان سے پہلے اس تسبیح کو اپنا لینے کا فائدہ یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے، زبان ذکر کی عادی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں عبادت بوجھ نہیں بلکہ لذت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص رمضان سے پہلے اس جنتی تسبیح کو اپنا لیتا ہے وہ رمضان میں داخل ہوتے ہی گویا جنت کے دروازے میں قدم رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی تلافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا ورد کیا کریں اور فیض یاب ہوتے رہا کریں۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ رمضان کا بہت ہی پیارا برکت والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے سے پہلے ہم نے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں۔ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ اس بابرکت مہینے کی آمد کے حوالے سے بہت ہی پیارا، آسان اور مختصر مگر بہت ہی طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم میں سے اکثر بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو یہ آسان سے عمل کریں، یا ان کی کوئی بھی حاجت ہے، جائز حاجت ہونی چاہیے تو انسان اس پیارے سے مختصر سے عمل کو کرے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی ان کی ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکلیف ختم ہو جائے گی، ان کی ہر جائز حاجت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا آسان نہیں، ہم چند فائدے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سب کی جائز حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ جو شخص درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ویسے تو درود پاک جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن شاہ رحمت علیہ ایک جنگل میں تھے۔ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف مقامات پر مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے۔
مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ درود پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اسے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، درود پڑھنے والے کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کون سے چھوٹے چھوٹے عمل کرنے ہیں۔ اس کا مکمل طریقہ کار سن سمجھ لیں کہ اس وظیفے میں آپ نے کس ترتیب سے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس عمل میں آپ نے 2 سے 3 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے ہیں، جن میں درود پاک کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح اور انسان کی اپنے گناہوں اور لغزشوں سے معافی اور جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا بھی ہے۔ تو یہ عمل آپ رمضان المبارک سے پہلے روزانہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ جتنا مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود پاک کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن اس عمل میں کم سے کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر 71 مرتبہ سب سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لینی ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، بس ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 71 مرتبہ ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، رمضان کی آمد سے پہلے درود پاک کا کثرت سے ورد کریں۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے۔ آپ جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو ہر قدم پر کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ جنت کی تسبیح کوئی نئی یا مشکل چیز نہیں، بلکہ وہی عظیم کلمات ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل قرار دیا، جن کا ذکر قرآن نے بار بار کیا، جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں اور جن کے ذریعے بندہ دنیا میں ہی جنتی زندگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے اگر ہم اس تسبیح کو اپنا لیں تو نہ صرف رمضان آسان ہو جاتا ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی اللہ کے قرب میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تسبیح کو سمجھنے، اپنانے اور اس پر دوام عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی جنتی زندگی اور آخرت میں حقیقی جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔